Hello and Assalamu alaikum. This is your host Fahimul Hassan and you're watching GFPP Infotainment Media. हमारे आज के प्रोग्राम मुनफरिद मेहमान में आज हमने मदऊ कर रखा है गुजरांवाला की एक इंतहाई वर्सटाइल और मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी डॉक्टर नसीम मंशा गोराया साहब, जो कि बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन हैं, लेकिन इसके अलावा गुजरांवाला की डॉक्टर्स कम्युनिटी और अवामी फलाह बहबूद के लिए भी हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहते हैं। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे गुजरांवाला के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और ख़ुसूसन डेंटिस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान का क्या स्कोप है, लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू फहीम, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज फॉर अस। सर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी इब्तदाई तालीम, करियर और प्रोफेशन के हवाले से मुख्तसर अगर आप हमें बता सकें तो। जी, मैंने जो है वो अपना मैट्रिक इधर गुजरांवाला से किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने एफएससी की, फिर रावलपिंडी से बीडीएस किया, और फिर मास्टर्स जो है वो मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया 2016 में। मास्टर्स इन बीडीएस ही? जी एस, हमारी एक फर्दर स्पेशलिटी है एंडोडोंटिक्स, जो टूथ सेविंग स्पेशलिटी है, उसमें मैंने मास्टर्स किया है। ठीक है। और अभी इधर गुजरांवाला में प्रैक्टिस जारी है। अच्छा सर, ओवरऑल मतलब दुनिया भर में डेंटिस्ट्री इटसेल्फ जो है एक बहुत एक्सपेंसिव जॉनरा है मेडिकल के हवाले से भी, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही शुमार होता है इसका, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि लोगों का ज़्यादा रुझान डेंटिस्ट्री की तरफ होना ज़रूरी है या एमबीबीएस जनरली लोगों को ही करना चाहिए? देखिए, अगर कैरियर वाइज देखा जाए तो डेंटिस्ट्री के अंदर भी अब आके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी आगे आ गई हैं स्पेशलिटीज़ की, और डेंटिस्ट्री के अंदर कैरियर भी काफ़ी अच्छा लोगों का फ्यूचर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ऑडियंस को और हमें बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना अरसा हो गया? जी, मुझे गुजरांवाला में प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए हैं। इट्स बीन ऑल, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम अराउंड 33। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, यू डोंट लुक, यू आर सो यंग एंड एनर्जेटिक। अच्छा, डेंटिस्ट्री के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे लास्ट चेक फैक्ट्स के मुताबिक गुजरांवाला में रूरल पॉपुलेशन के लिए 5 लाख लोगों के लिए एक डेंटिस्ट अवेलेबल है, जबकि अर्बन इलाकों में 42,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो आपको ये इतना बड़ा जो गैप है, इसको फिल करने के लिए आपकी एसोसिएशन या पीडीए क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखें, ये भी अभी प्राइवेट सेक्टर पिछले 15-20 सालों में यहाँ पे आया है, तो उसकी वजह से कोई डेंटल कॉलेजेस बने हैं, तो ये गैप कम हुआ है। वरना सरकारी सतह पे पंजाब के अंदर सिर्फ 2 डेंटल कॉलेजेस थे। और अभी फैसलाबाद में एक बना है कोई 2-4 साल पहले। अच्छा। तो आप ये देखें कि हमारी पॉपुलेशन के लिए जो डेंटिस्ट चाहिए, उनमें जब अगर ये प्राइवेट सेक्टर ना आता तो क्या हिसाब किताब होता। अब तो फिर भी आपका पंजाब में 500 डेंटिस्ट पर ईयर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हमें ये आ रहा है कि हमारी जो ये डेंटिस्ट की पॉपुलेशन है, या जितने भी ये क्वालिफाइड लोग हैं, ये 2-3 बड़े शहरों में कंसंट्रेट कर रहे हैं। लाहौर, पिंडी, मुल्तान, ऐसा ही है। और इन कॉलेजेस हैं इन शहरों के अंदर, जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी अच्छी है। लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई छोटे शहर से आया है, वो वहाँ वापस नहीं जाना चाह रहा। इसमें एक फैक्ट ये भी तो हो सकता है कि जितना महंगा ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है प्राइवेटली अगर करवाने जाएं, तो रूरल पॉपुलेशन के लिए तो अफोर्डेबिलिटी वाला एलिमेंट भी इसमें से गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे जो BHUs हैं या रूरल हेल्थ डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे डेंटल सर्जन्स की सीट इंक्रीज़ करे। ठीक है। और वहाँ पे जो है वो लोगों को ये फैसिलिटी मुहैया करे। उससे एक तो लोगों में भी अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन आएगी, और फिर जो जहाँ पे डेंटिस्ट जो अपने एक बंदा अगर लाला मूसा से आया या कहीं दूर दराज जनूबी पंजाब वाली साइड पे आया, अगर उसको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब उसके आबाई इलाके में मिल रही है तो वो ज़रूर जाएगा। ओके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बहुत मैस अपील है इस चीज़ में कि राइट आफ्टर मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल हर पेरेंट की यही ख्वाहिश है कि बच्चे को बस डॉक्टर बनाना है। तो क्या इस आने वाले दौर में आप समझते हैं कि इस शोबे में इतनी अपील है, इतनी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के तनाजुर में कि आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि अगर बच्चों को, वालिदैन को बच्चों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी कैरियर चूज़ नहीं करना चाहिए। उस बच्चे के पोटेंशियल को देखना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसमें वो सलाहियत है, वो बच्चा खुद से उसके लिए स्ट्राइव कर रहा है, तो उसको फिर जाना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत बहुत अच्छी फील्ड्स आप आज के दौर में आ गई हुई हैं
کہ وہ بچے ان میں بھی اپنا فیوچر جو ہے وہ بہت اچھا بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, آپ کا اس پیشن اس پروفیشن کا انتخاب جو ہے وہ بائی چوائس تھا یا ایکسیڈنٹل تھا؟ پاکستان میں ہر بندے کی طرح میرا بھی ایک ایکسیڈنٹل ہی تھا. تو ہوا یہ کہ ہم جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو وہاں پہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں تھے. تو وہ ظاہری بات ہے ایم بی بی ایس کے لیے ہی خواہش مند تھے. تو وہ جب ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ ہو سکا تو گورنمنٹ کالج میں جو ہے نا وہ ہم نے ایک دفعہ ایک اسٹیج پلے ہوا تو اس میں وہ ایک ڈینٹسٹ کا رول تھا. تو وہ جب میں نے دیکھا, میں نے کبھی بھی میرا ڈینٹسٹ سے فزیکل انٹریکشن پہلے نہیں ہوا تھا. تو پھر مجھے لگا کہ یار اگر یہ نہیں تو ڈینٹسٹ بھی ایک بڑا اچھا جو ہے وہ پروفیشن ہے. تو میں نے اپنے کاغذ جو ہے وہ فارم وغیرہ جمع کروا دیے. This idea came out of nowhere, out of the blue. اور بس پھر اللہ تعالیٰ ادھر ہی لے آیا. اچھا چلیں, جب جوائن کر لیا تو پھر اس کے بعد کتنا موٹیویٹڈ تھے اس کو پرسو کرنے کے لیے؟ جب جوائن کر لیا اس کے بعد جو موٹیویشن کا سب سے بڑا فیکٹر تھا کہ میں جب ہاؤس جاب میں تھا تو میں نے ایک لاہور میں کلینک جوائن کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ ڈینٹل سرجن. تو میں شام کو وہاں سے کوئی 2-3 ہزار روپے ارن کرنا شروع ہو گیا. اچھا. تو اس زمانے میں جو میرے ایم بی بی ایس والے دوست تھے وہ تو فائنل ایئر میں تھے یا جو دوسرے بیچارے کچھ بھی نہیں ابھی کما رہے تھے. تو اس وقت مجھے پھر بڑی موٹیویشن آئی کہ یار اگر میں چیزوں کو اور اچھے طریقے سے سیکھوں اور اپنا ٹائم انویسٹ کروں اور میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس سے ارن کر سکتا ہوں اور یہ اس پروفیشن میں بڑی جان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت بڑا اسٹیریو ٹائپ ہے ڈاکٹرس کی ذات سے وابستہ کہ دے آر جسٹ منی میکنگ مشینس. ڈاکٹرس کی لائف کے انٹرنلی کیا چل رہا ہوتا ہے, ہاؤ دے آر لیونگ دیئر لائفس, اس حوالے سے کبھی کوئی ڈاکٹرس کا اوپینین بہت کم دیکھنے سننے میں آتا ہے. تو آپ کا ایک پبلک, چونکہ میں بطور صحافی ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں سائڈس کی سٹوری کو لینا ضروری ہوتا ہے, تو پبلک تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو بس چھریاں چلا رہے ہیں. تو ڈاکٹرس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی پروفیشن کی طرح اگر ہم اس پروفیشن میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں ظاہری بات ہے ہمیں بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی ڈسٹنکٹ لائن ہے جو ہر پروفیشنل کو کھینچنی چاہیے. بالکل. وہ یہ ہے کہ آپ جو بندہ افورڈنگ ہے اس سے ضرور اپنی سروسز کے لیے چارج کریں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی بندہ افورڈنگ نہیں ہے اور وہ ڈیزرونگ ہے تو اس کا بھی لحاظ کیا کریں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. چلیں, بڑی ہم نے ایک اس کے لیے گجرانوالہ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے پی ڈی اے ویلفیئر کمپلیکس کے نام سے. بالکل, وہ بین دیئر. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اور وہ ہماری فیس افورڈ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ادھر جائیں, ادھر سے جا کے اپنی سلپ بنوا لیں, بالکل معمولی سے پیسے ہیں, اور ٹریٹمنٹ آ کے ہم سے کروا لیں. اچھا, ٹھیک ہے. ونڈرفل. اور اس میں بھی ہمارے 3 کیٹیگریز ہیں. اچھا. ایک یہ ہے کہ پیشنٹ بالکل افورڈنگ نہیں ہے تو وہ ہمارے جو صدقات عطیات کے فنڈ سے اس کا فری ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. اگر ایک بندہ سفید پوش ہے کہ وہ اس فنڈ سے بھی علاج نہیں کروانا چاہتا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, تو اس کو ہم قرض حسنہ کی شکل میں کہ آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں جب دے سکتے ہیں آپ اپنا علاج کروائیں, آپ اس کی انسٹالمنٹ بنوا لیں. اور تیسرا ایک اور اس میں ہے کہ سیلف سفیشینٹ جو لوگ ہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسے دے سکتے ہیں, وہ اتنے پیسے دے کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں. اس میں نہ کوئی ان کو کوئی زکوٰۃ صدقات کے فنڈ سے ہے, اور اگر وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ ادھر پیسے جمع کروائیں اور وہ ہمارے کلینک پہ آ کے کروا لیں. اٹس اے ونڈرفل پروجیکٹ سر, آلریڈی بین دیئر. اور ہم انشاءاللہ تو گجرانوالہ شہر کے اندر پیسوں کی وجہ سے کسی کو کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ میں مسئلہ نہیں ہے. ہوپ فلی ایسا ہی ہو. تو اللہ کرے کہ ہم ایک پروجیکٹ اور بنا رہے ہیں ادھر گجرانوالہ میں, تو انشاءاللہ اس شہر کے اندر دانتوں کے مسائل کے لیے ہماری کوشش ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم سے کم کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ ڈاکٹرز پالیٹکس کے حوالے سے بھی بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کی سیاست کا ایک بڑا اہم رکن بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں گجرانوالہ میں ڈاکٹرز کی کمیونٹی کو جو سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں وہ کون سے ہیں؟ ڈاکٹرز کمیونٹی کو جو سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ آ رہی ہے ابھی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد, ینگ ڈاکٹرز جابس نہیں ہیں. جابس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ, ان کا فیوچر ایک انسرٹینٹی کا شکار ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے برین ڈرین کی صورت میں کہ ہمارا ایک بچہ جس پر پاکستان نے 30 سال محنت کی ہے, پیسے لگائے ہیں, اس کو پڑھایا ہے, وہ یہاں سے باہر چلا جائے گا. گورنمنٹ لیول پہ اور ہمارا ایسوسیشن کے لیول پہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں جابز نہیں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی فقدان ہے اس چیز کا؟ کیونکہ اگر اویلیبل آپشنس کو دیکھا جائے تو وہ جو فیکٹس ہم جن کی پہلے بات کر رہے تھے MBBS ڈاکٹرز کا بھی شدید فقدان ہے رورل ایریاز میں اور ایون اربن ایریاز میں بھی، تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا سا اس کا قصوروار سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سرکاری یا کسی پرائیویٹ ادارے میں جاب ڈھونڈنے کی بجائے آپ جب تک آپ کو اچھی جاب نہیں ملتی یا آپ چھوٹے کلینکس کریں اپنے علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر میسر نہیں، تو آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی خدمات لوگوں کے حوالے کریں، آپ بہت اچھا ارن کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں نوکری پیشہ ذہنیت بہت سرایت کر چکی ہے، ایسا ہی ہے، لوگ اپنے چھوٹے کاروبار سے یا اپنے چھوٹے گلی محلہ کلینک سے آغاز نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ اپنے کلینک سے آغاز کریں گے، یقین مانیں کہ اس میں آپ کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی، مثبت سیکھنے کا بہت آپ اس کلینک کے مینیجر بھی ہوں گے، اس کلینک میں فزیشین بھی آپ ہوں گے، اس بزنس کو رن کرنے والے بزنس اونر بھی آپ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جب ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ بالکل ایکسیلنٹ۔ اور اگر آپ 2-3 سال یہ کام کر لیں گے تو آپ کل کو ایک بڑا ہاسپٹل بھی چلا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، ان کو اپنی نئی ینگ جنریشن ڈاکٹرز کو ان تک ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے، ان تک پہنچانے کے لیے پریکٹیکلی آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ایز اے ایسوسیشن ہم جہاں تک ہمارا بنیادی مقصد 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے حقوق کا تحفظ کریں، اور دوسرا ان کے لیے ایجوکیشن کے مواقع پیدا کریں، CMEs کی صورت میں ڈفرینٹ لیکچرز ارینج کریں، کانفرنسز ارینج کریں، اور اگر کوئی جاب اپرچونٹی آتی ہے تو اس کو اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے بہت سے ڈاکٹر حضرات جو بھائی ہمارے ہیں، وہ کوئی اگر کہیں جاب اپرچونٹی آئے وہ بات ان تک پہنچتی نہیں۔ اچھا، لیکن آج کل اس کنیکٹیوٹی کے دور میں ہم اپنی ایسوسیشن کے لیول پہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی جاب ہے۔ اچھا سر، جو گولز اور جو مشن لے کے بطور چلیں ڈاکٹر ایک مسیحائی پیشہ ہے، آپ بھی مسیحا کے روپ میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لائف کے سٹارٹ میں، پروفیشن کے سٹارٹ میں جو گولز اپنے ذہن میں سیٹ کیے تھے انہیں ابھی تک کس حد تک اچیو کر پائے ہیں؟ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ جب پروفیشن کے اندر آتے ہیں پاکستان میں، چونکہ ہم FSC کے بعد ہی اس پروفیشن کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے، تو گولز کوئی اس طرح سیٹ نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ ایک خود لکیر کا فقیر ہے، وقت آنے پہ دیکھی جائے گی والا۔ لیکن اب آ کے جب اس عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات اور اپنے خاندان اور اپنے آپ کے دائرے سے نکل کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ بہت اچھی سوچ اور ہے، دیر آئے درست آئے۔ اس میں خالی ہمارے دوست جو ڈاکٹر حضرات نہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ، بیسیکلی ہمارا مقصد تو لوگوں کو ہیل کرنا ہے، لوگوں کو ان کی کامیاب زندگی گزارنے میں ان کی صحت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کا فائدہ اور لوگوں کی بھلائی ہے، اور اگر ہم اس گول کو اچیو نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا اس لحاظ سے کوئی کیریئر یا جو بھی ہے، اگر خالی منی میکنگ ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور وہ ایٹ دی اینڈ بجائے اس کے کہ وہ یہ چیز ہمیں اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ریلائز ہو، وہ اگر آپ کو اس ایج میں ریلائز ہو جائے گی، بڑا گولڈن اسٹیٹمنٹ سر، تو آپ جب اس اسٹیج میں پہنچیں گے تو آپ بڑے مطمئن ہوں گے۔ آئی وش کہ ہمارے شہر کے باقی سارے ڈاکٹرز حضرات بھی اسی نہج پہ سوچنا شروع کر دیں۔ اٹ واز اے ونڈرفل سیشن ٹو ہیو یو ہیئر، بہت پریویلیج کی بات تھی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نسیم منشا گورایا سے مزید گفتگو کریں گے ان کی ذات کے حوالے سے اور ڈاکٹرز کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے گا GFPP۔ اللہ حافظ۔